से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इलाज किया करते थे, और दूसरा अद्विया इलाहिया से यानी दुआ तावीज़ वगैरह से, और तीसरा जो है दोनों को मिलाकर, है ना। और हदीस पाक में मुख्तलिफ किस्म के यानी की बातें आई, लेकिन इस बाब में तो आपने देखा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हबीब जब बीमार हुए तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको दम फरमाया, है ना। तो इससे जी तावीज़ और दम वगैरह का सबूत हासिल होता है कि इसमें कोई हरज नहीं। और अल्लामा हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फिर फतहुल बारी में फरमाते हैं कि उलमाए किराम इस तरीके के दम करने के जवाज के कायल है, और इस बात पर उलमा का इजमा भी, लेकिन 3 शर्तों के साथ दम करना जायज़ है, तावीज़ गंडे पहनना जायज़ है, मगर 3 शर्तें उसमें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ अन यकून बिकलामिल्लाहि ताला औ बिअस्माइही व सिफातिही। सबसे पहली शर्त तो ये है कि वो कलामुल्लाह से हो या फिर अल्लाह के अस्माए मुबारका और उसके सिफात मुबारका से, व बिल लिसानिल अरबी, और वो अरबी ज़बान में हो, ठीक है। या फिर औ बिमा युअरफु मानाहु मिन गैरिही, या फिर उन अल्फाज से हो जिसके माने मारूफ हों, चाहे किसी भी ज़बान में, ठीक है। जी और तीसरी शर्त ये है कि इस बात का यकीन रखे कि ये तावीज़ और गंडे ये बजाती ही कोई असर नहीं रखते हैं, ठीक है, बजाते खुद कोई असर नहीं रखते हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए, है ना। नहनु नुआलिज वल्लाहु शाफी, हम इलाज करते हैं लेकिन शिफा अल्लाह ताला की जानिब से, ठीक है। जी मगर आप देखें हमारे आप शमे शबिस्तान रज़ा और दीगर जो अमलियात और तावीज़ों की किताबें हैं, उसमें कुछ ऐसे कलिमात हैं जो अल्लाह और उसके सिफातो अस्मा के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। यानी बिल जुमला ये कि दम ऐसी हर चीज से की जा सकती है जिसमें गैरुल्लाह की शिरकत ना हो, जैसे बुतों का नाम ना हो, शरई दायरे में हो, यानी ऐसे अल्फाज कबीहा ना हो जो इंसान को गुमराही के दहाने या फिर खारिज इस्लाम बना सकें, ठीक है। जी और आप देखेंगे अहादीस की किताबों में कि कहीं कहीं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन तावीज़ों से मना भी फरमाया है, ठीक है। तो वहां मुराद होंगी उन अहादीस को महमूल किया जाएगा उन तावीज़ों पर जो कुफ्फार किया करते थे, जो उनके बुतों के नाम से हुआ करते थे, जो जादू वगैरह जो टोना वगैरह से मुलव्विस होते थे। आई बात समझ में। और उसके बाद यहाँ आपने देखा आगे हदीस पाक में गुज़िश्ता बाब में नजरे बद के ताल्लुक से, है ना। जी हजरत जी तो इस पर भी यानी उलमाए किराम का इजमा साबित है कि नजर बरहक है, मगर कुछ जाहिर परस्तों ने इसका इनकार किया, ठीक है। जी मगर हकीकत में नजर की तासीर जरूर होती है, ठीक है। अब वो चाहे उसके दिल पर असर करे, चाहे वो उसके यानी बदन पर असर करे, चाहे वो उसकी चाहे किसी की नजर जो है किसी को खपती बना दे, अलबत्ता ये है कि नजर
برحق ہے نظر لگتی ہی ہے. ٹھیک ہے. جی اب اس کے کیا کیا جو ہے نتائج ہیں، اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، اس کی بڑی تفصیل ہے، اس میں بڑا کلام ہے. اب اس کی طرف التفات نہ کرتے ہوئے ہم اگلے باب کا انتخاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب چونکہ اب آخر میں فرمایا گیا جس کو نظر لگی ہو اگر اس سے غسل کا مطالبہ کیا جائے تو وہ غسل کر لے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی نظر کا علاج کبھی کبھار جو ہے غسل سے بھی اتر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ مختلف قسم کے ٹوٹکے استعمال ہوتے ہیں. پرانے بزرگ عورتیں جو ہوتی ہیں، بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں، وہ نظر اتارنے کے لیے کبھی چپلوں کا استعمال کرتے ہیں، کبھی مرچوں کا استعمال کرتے ہیں، کبھی کھائے ہوئے کھانے کا استعمال کرتے ہیں. تو مختلف قسم کے اس کے جھاڑنے کے عمل ہیں. وہ سب جو ہیں جائز ہیں اس وقت تک جب تک کہ اس میں غیر شرعی امور کا اشتمال نہ ہو. ٹھیک ہے. چلیے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب السحر، جادو کا بیان. ٹھیک ہے. جی یقیناً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہوگا آپ لوگوں کو، اللہ کے حبیب پر ایک یہودی عورت نے، ایک یہودی بڑھیا نے جادو کر دیا تھا. کیسے کیا؟ حدیث پاک دیکھیں. ہم سے حدیث بیان فرمائے ابو قریب نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائے ابن نمیر نے، وہ حضرت ہشام سے، وہ اپنے والد سے، وہ حضرت عائشہ سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں سحر رسول اللہ یہودی، رسول اللہ سحر رسول اللہ یہودی، اللہ کے حبیب پر ایک یہودی نے سحر کر دیا، جادو کر دیا. ٹھیک ہے. اور اس جادو کا کیا اثر ہوتا تھا؟ یعنی من یہودی یہ بنی زریق، یعنی بنو زریق کے ایک یہودی نے، یقال له لبید بن الاعصم، جس کو لبید ابن اعصم کہا جاتا ہے. قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں حتی کان رسول اللہ یخیل الیہ انا یعنی انہ یفعل الشیء وما یفعلہ، یعنی یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو ایسا خیال آتا تھا کہ انہوں نے کوئی چیز کی ہے لیکن وہ حقیقت میں نہ کیے ہوتے. ٹھیک ہے. حتی اذا کان ذات یوم، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا، اور ذات لیلۃ، یا پھر ایک رات ایسی آئی کہ دعا رسول اللہ ثم دعا، کہ اللہ کے حبیب نے دعا مانگی، پھر دعا مانگی، ثم دعا، پھر دعا مانگی، ثم قال، پھر فرمایا یا عائشۃ اشعرت ان اللہ افتانی فیما استفتیتہ فی. آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا فتویٰ عطا فرمایا ہے جس کا میں نے سوال کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، یعنی جو سوال میں نے اللہ کی بارگاہ میں کیا مجھے اللہ کی جانب سے اس کا جواب ملا. کیا آپ اس کا علم رکھتی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ تو ایسا ہے نا، اتنا خیالی، یعنی اتنی ساری چیزیں ہو گئی تھیں اللہ کے حبیب کے ساتھ ایسے جادو کے معاملات کی وجہ سے کہ آپ کو خود یاد نہیں رہتا کہ آپ نے جو یعنی کیا ہے یا نہیں کیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آپ کو ایسا لگتا تھا کہ فلاں چیز میں نے کی ہے جبکہ وہ نہ کی ہوتی، یا پھر آپ کو ایسی چیزیں میں نے یاد ہی نہیں رہتی جو آپ نے کی ہوں. آپ بعد میں اس کو دریافت کرتے تھے حضرت عائشہ سے، یہاں تک کہ یہ پوچھتے تھے، یعنی وحی میں بھی خلل ہونے لگا تھا، اللہ کی جانب سے آنے والے پیغامات میں بھی آپ کو خلل واقع ہونے لگا تھا. ہاں البتہ یہ ہے کہ اب یہ سوال کیا جائے کہ اب اس حالت میں پھر اگر کسی حکم کو اللہ کے حبیب نے پیش کیا ہو، یا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب کی طرف کوئی پیغام بھیجا ہو اور اللہ کے حبیب نے نہ پہنچایا، ایسا ممکن ہے کیا؟ ٹھیک ہے. تو اس کا جواب انشاءاللہ دیا جائے گا. تو اس کے بعد کیا ہوا آخر میں؟ جاءنی رجلانی فقعد احدهما عند رأسی. پھر فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دو شخص آئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نہیں اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ میرے پاس دو شخص آئے، فقعد احدهما عند رأسی، جن میں سے ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا،
والآخر عند رجلی، اور دوسرے شخص میرے پیر کے پاس بیٹھ گئے. فقال الذي عند راسی، تو ایک شخص جو سر کے پاس بیٹھا تھا اس نے کہا عند رجلی، اس سے کہا اس شخص سے کہا جو میرے پیر کے پاس بیٹھا تھا اس سے، یعنی دونوں آ کر کے بیٹھ گئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے. فرمانے لگے اب الذی عند رجلی للذی عند راسی، یا پھر پیر کے پاس جو بیٹھے تھے وہ جو ہے سر کے پاس بیٹھے ہوئے شخص کے پاس گفتگو کرنے لگے. یعنی راوی کو یہاں شک ہو رہا ہے کہ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا. فرمایا یعنی ان میں سے ایک نے ایک کو فرمایا، کیا فرمایا؟ ما وجع الرجلی، یعنی اس سوئے ہوئے انسان کی کیا تکلیف ہے؟ قال مطبوب، تو ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ یہ مسحور ہے، یعنی ان پر جادو کیا گیا. قال ما طب من طبہ، تو پھر دوسرے نے سوال کیا کہ کیا جادو کیا ہے، یعنی کون جادو کیا ہے؟ من طبہ، کس نے مسحور کیا؟ قال لبید بن الاعصم، تو دوسرے نے کہا لبید ابن عاصم ہے. قال فی ای شیء، پوچھا کس میں جادو، کس چیز میں کیا ہے؟ قال فی مشتن او مشاطت، مشتن او مشاطت، یعنی وہ کنگھی میں، ٹھیک ہے، کنگھی میں جادو کیا گیا ہے. قال وجب طلعت ذکر، ٹھیک ہے، اور کس چیز میں کیا گیا ہے؟ کنگھی میں. کنگھی میں. مشتن و مشاطدن مطلب کنگھی، یعنی وہو آلۃ معروفۃ التي یسرح بها الشعر، ٹھیک ہے. اور مشت کہتے ہیں وہ پشت کی ہڈی جو ہوتی ہے، جو کشادہ ہڈی ہوتی ہے پشت میں، اس ہڈی کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی ہاں ٹھیک ہے. جی حضرت. ہاں یعنی اب یعنی ممکن ہے جب مشاطہ اور مشت کے اتنے سارے معنی ہیں، یعنی ایک تو کنگھی، یعنی وہ آلہ جس سے بال سریایا جا سکتا ہے، یعنی جو کنگھی. دوسرا وہ جو کمر میں ایک ہڈی ہوتی ہے، جانوروں میں ہوتی ہے عموماً، جس جگہ کو پکڑ کر دیکھتے ہیں کہ جانور کمزور ہے کہ مضبوط ہے، دیکھتے ہیں نا وہ بکرے وکرے کو پکڑ کر کے، اس حصے میں ایک ہڈی ہوتی ہے، تھوڑی سی کشادہ ہڈی ہوتی ہے، اس ہڈی پر بھی جو ہے جادوگر جادو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی حضرت. یا پھر جو ہے یہاں پر کنگھی مراد ہے. ہاں یعنی علامہ قرطبی فرماتے ہیں اس کے جتنے بھی معنی ہو سکتے ہیں ان سب میں سے کوئی نہ کوئی ایک مراد ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایک کی تخصیص اپنی جانب سے ہم نہیں کر سکتے. جی حضرت. ٹھیک ہے. یا پھر مشاطہ کا معنی میں یہ بھی ہے، وہی الشعر الذي يسقط من الرأس او اللحية عند تصريحه. مشاطہ مشت یا مشت کا معنی تو کنگھی وغیرہ یا جو بھی معنی ہے اس کا، جو بھی بتایا میں نے، ہڈی وغیرہ. مشاطہ کا معنی وہ بال جو کنگھی کرتے وقت جھڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے حبیب نے کنگھی کی ہوگی اور کنگھی کرنے کے وقت میں آپ کا بال نیچے گرا ہوگا، تو اس بال کو لے کر کے انہوں نے جادو کیا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بتایا اور کس چیز میں جادو کیا گیا. وَجُبِّ طَلْعَةِ ذَكَرٍ، الجب یعنی وہو دعاء طلع النخل، ٹھیک ہے، یعنی کھجور کے اوپر والے حصے، کھجور کے درخت کے. ٹھیک ہے. جی. اور وہ کہاں ڈالا گیا ہے؟ قال فأین ہوا، یعنی یہ جادو کر کے کہاں رکھا گیا ہے؟ قال فی بئر ذی اروان، اس کو ذی اروان کے کنویں میں ڈالا گیا ہے. ٹھیک ہے. مطلب دوسری جگہ یعنی اللہ کے حبیب کا یا تو ایک روایت کے حساب سے، یعنی ایک قول کے حساب سے اللہ کے حبیب کا بال انہیں مل گیا تھا،
یعنی ایسا دیکھیے جادوگر کرتے کیا ہے عموماً، جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے جسم کا کوئی نہ کوئی پرزا یا کوئی حصہ اور انہیں مل جاتا ہے تو انہیں جادو میں آسانی ہوتی ہے. جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی سمجھیے، اللہ کے حبیب کی کنگھی تھی یا پھر اللہ کے حبیب کے بال مبارک تھے، ان کو لے کر کے انہوں نے وہ کھجور کے درخت کے اوپر کے حصے میں ایک پتلا بنایا سمجھیے، اس میں اس بال کو لگایا، ٹھیک ہے، اور اس کو ذی اروان کنویں میں ایک پتھر ایک سل کے نیچے دبایا ہوا تھا، ٹھیک ہے. جی ہاں اس کے بعد کیا ہوا؟ قالت حضرت عائشہ فرماتی ہیں فَأَتَاهَا رسول اللہ فی اناس من الصحابتی، جب یہ دونوں کی گفتگو ختم ہوئی اور یہ دونوں چلے گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فی اناس من الصحابتی، صحابہ کرام میں کچھ لوگوں کے پاس آئے، ثم قال فرمایا یا عائشہ واللہ لکأن ماءها نقاءۃ الحناء، فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عائشہ اللہ کی قسم گویا کہ اس کنویں کا پانی گویا نقاعۃ الحناء، نقاعۃ الحناء یا حناء دونوں پڑھ سکتے ہیں، یعنی لون مائه احمر، یعنی اس کنویں کا پانی ایک دم لال ہے. وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينَ، اور یقیناً وہ جو درخت یعنی وہ اس کنویں کے پاس جو کھجور کے درخت ہیں وہ ایسے لگ رہے ہیں جیسے شیطان کے سر ہیں، ٹھیک ہے. جی قالت پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں فقلت یا رسول اللہ افلا احرقتہ، یعنی اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام کی مدد سے اس کو نکلوایا، نکلوانے کے بعد یہ واقعہ حضرت عائشہ کے پاس فرما رہے ہیں کہ جس جگہ پر یہ رکھا گیا تھا اس کنویں کا پانی ایک دم لال تھا، اور اس کنویں کے پاس جو اس کے کھجور کے درخت تھے اس کے اوپر والے حصے یعنی ایک دم شیطان کے سروں کی مانند تھے. پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں فقلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے حبیب سے فرمایا اے اللہ کے رسول افلا احرقتہ، کیا آپ نے ان درختوں کو نہیں جلایا؟ قالا، حضرت اللہ کے حبیب نے فرمایا لا، نہیں میں نے نہیں جلایا، اما انا فقد عافانی اللہ، رہی بات میری تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت عطا فرمائی، وکرہت ان اثیر علی الناس شرا، اور مجھے ناپسند ہوا کہ میں لوگوں پر کچھ پریشانی ڈالوں، لوگوں کو کچھ تکلیف میں ڈالوں. یقیناً آگ جلتی لکڑیوں کو لگتے لگتے کچھ لوگوں کے گھر بھی جل جاتے ہیں یا پھر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ یقیناً وہ کھجور کے درخت کسی نہ کسی کی ملکیت میں ہوتے، ٹھیک ہے. جی پھر اس کے بعد نکالنے کے بعد کیا کیا گیا؟ فَأَمَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ، تو میں نے ان جو بھی جادو کی ہوئی چیزیں تھیں ان کو ان کے تعلق سے میں نے صحابہ کو حکم دیا تو وہ دفن ہو گئی، وہ اس چیز کو دفن کیا گیا. آئی بات سمجھ میں؟ جی صحابہ اکرام کو جو آگے چیز ملی تھی، ہاں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کو جس پر جادو کیا تھا انہوں نے وہ چیز ملی تھی. ہاں مل گئی تھی نا، چونکہ دو شخص جو گفتگو کیے تھے اللہ کے حبیب نے اس حساب سے صحابہ کرام کو بھیجا تھا نکلوانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو ملے گی ہی نا ضرور، گویا وحی تھی اللہ کی جانب سے. اور یقیناً ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ اس بال میں یا جو بال اللہ کے حبیب کا ملا تھا اس میں انہوں نے جو جادو کرنے والے تھے ان لوگوں نے 11 گانٹھ لگائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبھی معوذتین نازل فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. تو جو آیت نازل ہوتی گئی اور جو اللہ کے حبیب کے زبان فیض ترجمان سے وہ آیت متلفظ ہوتی تھی ویسے ویسے، کیونکہ دونوں صورتوں کو ملا کر کے 11 آیتیں ہیں، ہے نا، تو جو ایک ایک آیت پڑھتے گئے اللہ کے حبیب ایک ایک گانٹھ کھلتی گئی، اور جیسے جیسے گرہیں کھلتی گئیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عافیت محسوس کرنے لگے. آئی بات سمجھ میں؟ جی ایک اور سند پڑھ لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ. ہم سے حدیث بیان فرمائے ابو قریب نے فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا ابو اسامہ نے فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا ہشام نے اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ سے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سحیر رسول اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسحور ہو گئے. وساق ابو قریب الحدیث بقصته، باقی کی حدیث کو حضرت ابو قریب نے
یعنی جو قصہ اوپر گزرا اسی کے حساب سے انہوں نے بیان کیا، یعنی حضرت ابن نمیر کی حدیث کی مانند، مگر انہوں نے وقال فیہ فرمایا فذهب رسول اللہ الی البئر، تو اللہ کے حبیب اس کنویں کے پاس گئے، فنظر الیہا وعلیہا نخل، تو دیکھا اس کنویں میں، تو اس کے ارد گرد، اس کے آس پاس، اس کنویں کے اطراف میں نخل یعنی کھجور کے درخت تھے۔ وقالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ فاخرجہ، تو حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اس کو نکال دیں، ولم یقل افلا احرقتہ، یعنی تھوڑا ہو سکتا ہے تصحیف ہو گئی ہو، روایتیں نقل کرنے میں لکھنے میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہو، افلا احرقتہ ہو گیا ہو، فاخرجہ حضرت عائشہ نے فرمایا ممکن، ولم یذکر فامرت بها فدفنت، یعنی انہوں نے حضرت ابن نمیر نے اپنی روایت میں فامرت بها فدفنت انہوں نے یہ ذکر نہیں فرمایا، ٹھیک ہے؟ ویسے تو یہاں پر فاخرجہ ولم یقل افلا احرقتہ، ہاں یعنی اوپر والی روایت میں افلا احرقتہ کا لفظ ہے نا، یعنی ان کی روایت میں وہ نہیں ہے، فاخرجہ کا لفظ ہے، ہو سکتا ہے تصحیف ہو گئی ہو، ناقلین حدیث نے لکھنے میں لکھا صحیح ہو مگر اس کو بعد میں نقل کرنے والوں نے شاید غلط نقل کیا ہو، ایسا ممکن ہے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، اب اس کی کچھ تشریحات ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے اور جدید باب کا آغاز بھی کریں گے، حاضری لے لیتے ہیں۔